अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हैं इस वक्त मुल्क के, और सिर्फ कोई एक जगह नहीं बल्कि मल्टीपल सोर्सेज से, मल्टीपल लोकेशन से जो हैं वो बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें जो हैं वो आ रही हैं, और इन कशीदा हालात को हम लोग कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो हम आपको दे सकें। हमें बहुत से कमेंट्स जो हैं वो ये भी आए कि जनाब हर 6 घंटे के बाद जो है सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो वीलॉग्स की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए। लेकिन ऑब्वियसली जब तक मेरे ख्याल में हमारे पास कोई तफसीली रिसर्च उसके ऊपर मौजूद ना हो, बिला वजह जो है वो वीडियोस करना मैं जो है समझता हूँ कि एक बिला वजह की फजूल एक प्रैक्टिस है। जबकि मैं जानता हूँ यहाँ पे कई लोग हैं वो दिन में 3-3 4-4 व्लॉग्स भी करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको सब्सटेंस जो है वो प्रॉपर्ली रिसर्च करके, ऑथेंटिकेट करके उसके बाद आप तक जो है वो हम पहुँचाएँ। तो अभी भी हम 2 व्लॉग्स ही दिन में करते हैं, और इसमें अब तक क्या अपडेट्स हैं पिछले 12 घंटे में, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, ख़ासतौर पर दहशत गर्दी के हवाले से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात, उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च है वो, और अंडरवर्ल्ड को अब टारगेट करने का फैसला कर लिया गया है रियासत की जानिब से, इसको भी अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। इसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शामिल करूंगा। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के जवाब भी जो हैं वो आगे चल के अगले व्लॉग में कम से कम मैं दे सकूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने आपको पिछले व्लॉग के अंदर जो है आपको बताया था कि कल रात डेरा इस्माइल खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, और वहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है उसे टारगेट किया गया है। अब इस सिलसिले में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उसकी डिटेल्स भी आपको बता देता हूँ, और जो दहशतगर्दों की जानिब से जो नंबर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं, हम वो भी जो है वो आपको बता देते हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक फितनतुल खारिज ने रत्ता कुलाची में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारी हथियारों से जो है ये हमला किया था, और दहशतगर्दों ने बारूद से भरा ट्रक स्कूल के गेट से टकराया। धमाके के बाद मुख्तलिफ यूनिफॉर्म में मलबूस दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हो गए। और आम तौर पर ये जब इस किस्म के किसी यूनिफॉर्म जगह के ऊपर जहाँ पे यूनिफॉर्म इस्तेमाल होता है, वहाँ पर जब भी दहशतगर्द जो है वो कोई कार्रवाई करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो अक्सर यही होता है कि वही यूनिफॉर्म पहन लिया जाए, ताकि कन्फ्यूजन पैदा हो कि एक्चुअली दहशतगर्द कौन है और यहाँ के मुकामी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो कौन है। साथ ही साथ पुलिस एहलकारों ने इस मौके पर डट के मुकाबला किया, और पुलिस और खारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। खारिज मुसलसल दस्ती बम भी फेंक रहे थे। ISPR के मुताबिक पुलिस के जवानों ने हमला आवरों का बहादुरी से मुकाबला किया, जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो गए। बाकी 2 दहशतगर्दों को इमारत के एक हिस्से में घेर लिया गया, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुनज़्ज़म क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान जो है फिर उसके बाद उन्हें भी हलाक किया। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस के 6 बहादुर एहलकार मादरे वतन के दिफा में जाम शहादत नोश कर गए, जिनमें तरबती कैडेट्स भी शामिल थे, जबकि 12 पुलिस एहलकार और एक मासूम शहरी जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले के दौरान स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद को भी निशाना बनाया, जहां उन्होंने ना सिर्फ मुक़द्दस मुकाम की बेहुरमती की बल्कि इमाम मस्जिद को भी वहां पे शहीद कर दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका तौर पर 5 घंटे का तवील ऑपरेशन किया, और 6 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल किए गए, और हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद, असलहा, एम्यूनिशन जो है वो भी बरामद किया गया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि इनकी जानिब से जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस भी अंदर से रिकॉर्ड की गई हैं दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन ऑब्वियसली हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है, हम उन वीडियोस को जो है वो आपको नहीं दिखाएंगे। उसके अंदर मतलब जो वो तबाहियाँ कर रहे हैं उसकी वीडियोस इन्होंने साथ साथ बनाई हैं, और उसके बाद इन्हें मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर जो है वो डाला भी गया है, बट ऑब्वियसली हम आपको जो है वो नहीं दिखाएंगे। बाद में डेरा इस्माइल खान में जो वाक़या पेश आया है, पुलिस एहलकारों के जो उनमें से जो 7 एहलकार थे जो शहीद हुए, उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, और मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, चीफ सेक्रेटरी शाहब अली शाह, IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, IG FC साउथ मेजर जनरल मुदस्सर, DIG डेरा सैयद इशफाक अनवर, इन सब ने जो है जनाजे के अंदर शिरकत भी की। इसके साथ साथ एक और जो खबर सामने आई है वो ये है कि ये जो दहशतगर्दों की ये तंजीम है, एक नई तंजीम है जिसने सर उठाया है, और उसने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है, और उसका नाम जो है वो TIF तहफ़्फ़ुज़ अमारात इस्लामी फ़ोर्स, ये इस नाम से जो है एक ये नई दहशतगर्द तंजीम है जिसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये TTP की जानिब से जो है इसकी ज़िम्मेदारी अब तक कबूल नहीं हुई है। अलबत्ता मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है जो वीडियोस जिसका जिक्र मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था, वही वीडियोस उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नज़र आई हैं। अब क्या ये कोई नई स्ट्रैटेजी है जिसके तहत एक नई तंजीम की शक्ल इख्तियार करके जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि ज़हन में रखिएगा कि TTP को टारगेट करते हुए पाकिस्तान ने जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी ये कार्रवाइयाँ की थी। तो क्या बेसिक
بیسکلی مقصد یہ ہے اس نئی تنظیم کو بنانے کا کہ کم از کم ٹی ٹی پی کا نام جو ہے وہ استعمال نہ ہو، جس کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے افغانستان کے اندر. تو اس لیے ایک اسپیسیفک لوکل نیم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کہ جناب یہ ایک نئی تنظیم اور اس نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. دس ہیز یٹ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. اس کی ڈیٹیلز میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سامنے آئیں گی کہ کیا یہ کوئی نئی دہشت گرد تنظیم واقعی بنائی گئی ہے یا صرف اور صرف آن دا فیس آف اٹ ایک نام بس بنا دیا گیا ہے کہ جناب ایک یہ نئی تنظیم ہے. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں گی. دہشت گردی کا واقعہ جو کل رات ایک پیش آیا، وہیں پہ اگلے ہی 24 گھنٹے کے اندر یعنی کہ پچھلے 12 گھنٹے میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور اس مرتبہ وہ پشاور کے مضافات کے اندر واقع ایک پولیس اسٹیشن کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، اور پولیس نے مقابلہ کرتے ہوئے 2 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل کیے ہیں. ان دہشت گردوں نے بھی اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ مسلسل دور سے جو ہے پولیس اسٹیشن کے اوپر فائرنگ بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ یہ نشانہ بنا رہے ہیں. اچھا، آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پولیس ٹریننگ سینٹر کو ٹارگٹ کیا گیا اور یہاں پہ پولیس اسٹیشن کو ٹارگٹ کیا گیا، بیسکلی اصل مقصد یہی ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے والی جو اتھارٹی ہے یعنی کہ پولیس، اس کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ اس کا امپریشن جو ہے وہ یہ پڑ سکے کہ جناب یہ لوگ بے بس ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی سب سے پہلی جو فرنٹ فورس ہے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے والی وہ لوکل پولیس ہی ہوتی ہے. ان کے پاس انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، ان کے پاس نقشے ہوتے ہیں، ان کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کس علاقے میں کس جگہ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ اسی لیے دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہاں کی لوکل پولیس کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے. بہرحال متنی پولیس اسٹیشن ہے جس کو بیسکلی ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور پولیس کی جوابی فائرنگ میں جو ہے وہ 2 دہشت گرد ہلاک اور 2 جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ باقی دہشت گرد جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں نے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، اور اس صورتحال کے پیش نظر ایلیٹ فورس کو جو ہے پھر موقع کے اوپر طلب کیا گیا اور ان دہشت گردوں کا جو ہے وہاں پہ مقابلہ کیا گیا. پشاور سے دور یہ بیسکلی ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور پولیس کو معلوم تھا کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے کوئی جو ہے وہ گروپ وہاں پہ ایکٹیویٹ ہے اور یہ کام کر رہا ہے، اور پولیس نے ان کو تھانے سے دور ہی روک لیا تھا، اور وہ بیسکلی تھانے کے اندر آ کے جو ہے یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو وہیں پہ روک لیا گیا. اور دوسری جانب ایک تیسرا واقعہ بھی پیش آیا پچھلے 24 گھنٹے میں. کوہاڑ سے یہ خبر آئی ہے جہاں پہ ہائی وے پشاور پرانا ٹول پلازا کے قریب نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 انکم ٹیکس FBI کے اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. کوہاڑ پولیس کے مطابق واقعہ رات کے وقت پیش آیا ہے، اور کوہاڑ پولیس نے لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ ملزمان جو ہے وہ فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہو گئے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ اس وقت کافی، اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ DGI/SPR نے جو ہے وہ اسپیسیفکلی خیبر پختونخوا سے ریلیٹڈ ہی وہ اپنی پوری پریس کانفرنس کی تھی، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے اتنے واقعات جو ہیں اس صوبے کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں. عطاء اللہ تارڑ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی، آج ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں کچھ لوگ قیام امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردوں کو شکست دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور پاک فوج نے دہشت گردوں کو مات دی. تاہم پریڈ لائن مسجد دھماکے میں شہادتیں فراموش نہیں کی جا سکتی. فتنۃ الخوارج کا دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا تحریک لبیک کے حوالے سے. اور تحریک لبیک کا اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کا قافلہ جو ہے وہ اب مرید کے پہنچ چکا ہے. انہوں نے کل جو ہے وہ شادرہ کے ایریا کے اندر جو ہے وہ قیام کیا تھا، اور صبح اس کے بعد دوبارہ جو ہے انہوں نے اپنے مارچ کا آغاز کیا، اور اب یہ مرید کے تک پہنچ چکا ہے. کمپیریٹیولی کافی سلو سپیڈ ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید آج یہ جیلم کے پل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. ظاہری بات ہے اگلے ویلاگ کے اندر ہم آپ کو مزید اس کی اپڈیٹس بھی دیں گے، لیکن بڑی سٹرانگ فورس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ریٹیلیشن کا سامنا ہے. پنجاب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے. تحریک لبیک پاکستان یہ کلیم کر رہی ہے، مختلف صحافیوں کو جو انہوں نے تفصیلات بھیجی ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ جی ہمارے 25 جو کارکن ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی حالت بھی بڑی تشویشناک ہے. اسی دوران جو ہے وہ DIG آپریشنز پنجاب پولیس فیصل کامران، ان کی جانب سے جو ہے وہ شام کو ایک پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کس قسم کی مذہبی جماعت ہے جو تشدد کا سہارا لیتی ہے اور پولیس والوں کو ہی ٹارگٹ کرتی ہے. اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا DIG آپریشنز نے کہ اس وقت کئی پولیس اہلکار جو ہیں ایکچولی لاپتہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے یہ لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں، اور نمبرز ابھی ہمیں نہیں پتہ، لیکن کئی ایسے پولیس اہلکار ہیں جو اس وقت لاپتہ ہیں. ایک اور ویڈیو بھی جو ہے ایکچولی سوشل میڈیا پہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہے، جس میں پنجاب پولیس کی ایکچولی جو ایک موبائل ہوتی ہے یا ڈالا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ TLP کے کارکن جو ہیں اس میں سوار ہیں اور ایکچولی اسے چلا رہے ہیں. تو اس سے یہ پرٹیکولر ویژول ہے
یہ بھارت کے اندر جو ہے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جناب یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے کہ چند کارکنوں مذہبی جنونی کارکنوں کی جانب سے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ہی قبضے میں لے لیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیر کی جا رہی ہے. ظاہری بات ہے دس ویژول از ناٹ گڈ اور آبویسلی اس کے جو آپٹکس ہیں وہ بہت برے جاتے ہیں, انٹرنیشنلی اس کے آپٹکس جو ہیں وہ بہت برے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ بھرپور ان کو جو ہے وہ مزاحمت کر رہی ہے ان کی, اور کوشش کر رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ روکا جا سکے. سعد رضوی جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس پروسیشن کو, اس قافلے کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک اور ویڈیو بھی سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ سعد رضوی کا جو گھر ہے اس کے اوپر بھی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ چھاپا مارا گیا, اور اس میں بتایا جا رہا ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ جو ٹی ایل پی کلیم کر رہی ہے کہ جناب سعد رضوی کی جو فیملی ہیں, خاص طور پہ خواتین جو ہیں, انہیں بھی حراست میں لیا گیا ہے اور ان کے پورے گھر کی جو ہے وہ تلاشی لی گئی ہے. یہ ویڈیو ایک سامنے آئی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے. اس کو ظاہری بات ہے اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنا اس وقت ڈیفیکلٹ ہے, لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہے اور یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب سعد رضوی کے گھر سے جو ہے کوئی صندوق برآمد ہوا ہے اور اس میں سے کروڑوں روپے کی مالیت کا پیسہ جو ہے اس میں سے نکلا ہے. مختلف لفافوں کے اندر بند جو ہے یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ پیسے جو ہے وہ اس میں سے نکلے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے جو حکومتی سائڈ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ جو ہے وہ کس طرح رکھا ہوا تھا گھر کے اوپر. ظاہری بات ہے اس کے میں ٹیکسیشن کے ایشوز بھی آتے ہیں, یہ کلیکشن کے ایشوز بھی آتے ہیں, کون سا ایسا کاروبار تھا کہ سارا پیسہ اس طرح آپ نے جو ہے وہ گھر کے اندر رکھا ہوا تھا. بہرحال جو خواتین کو حراست میں لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اس کے اوپر شدید رد عمل دیا گیا ہے سعد رضوی کی جانب سے, ٹی ایل پی کی جانب سے, اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو ہے اس سلسلے میں شیخ وقاص اکرم نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کا سعد رضوی کی اہلیہ کمسن بیٹی اور باپردہ خواتین کی گرفتاری پر رد عمل. پاکستان تحریک انصاف تحریک لبیک کے سعد رضوی کی اہلیہ کمسن بیٹی اور باپردہ خواتین کی گرفتاری کی مذمت کرتی ہے. یہ اقدام چادر اور چار دیواری کے تقدس کی کھلی پامالی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے. کل اسی ظلم کا نشانہ عمران خان صاحب کی اہلیہ, بہنیں اور تحریک انصاف کی خواتین اور کارکنان تھیں. حالانکہ جب پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور نوجوان بھیانک ریاستی تشدد کا شکار بنے تو کوئی ان کی حمایت میں کھڑا نہ ہوا, لیکن اس کے باوجود ہم کسی بھی پاکستانی شہری پر بےایمانہ تشدد اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی نے بھی جو ہے ان کے حق میں یہ اپنا بیان دیا ہے. دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ ہے راولپنڈی اسلام آباد, اور آج تیسرا دن ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ کافی حد تک پریشان ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا معمولات زندگی جو ہے بڑا شدید متاثر ہوا ہے. لوگوں نے دفاتر جانا ہے, ہاسپٹل جانا ہے. ایسی فوٹیجز سامنے آئی ہیں کہ کچھ سڑکوں کے اوپر ایمبولینس جو ہے ان کو تک روک لیا گیا, اور ایک اور فوٹیج کے اندر جو ہے وہ ایک بیچارہ موٹر سائیکل والا جو ہے ان رکاوٹوں کو عبور کر کے جو ہے وہ کسی طرح آ گیا سڑک کے اوپر. تو وہاں کی جو مقامی ٹریفک پولیس تھی اس کے بعد اس نے اس کا وہ حال کیا ہے کہ تیری ضرورت کس طرح تو یہاں پہ آ جائے. میرا تو بار بار یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یہ جو کم از کم آپ کے جو پولیس کا ادارہ ہے ان کے جو اہلکار ہوتے ہیں پلیز ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں, ان کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ کا ٹریک ریکارڈ آج نہیں کئی دہائیوں سے خراب ہے. کیا آپ کو عام شہری سے بات کرنا نہیں آتا, ان سے آپ نے ہم کلام کس طرح ہونا ہے, ان سے آپ نے گفتگو کس طرح کرنی ہے. آپ کے پاس اتھارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی شہری کے اوپر سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیں, اسے گھونسے لاتے مارنا شروع کر دیں. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. یہ خلاف قانون بات ہے. اگر آپ قانون کو خود اس کی دھجیاں اڑائیں گے تو آپ قانون کو امپلیمنٹ کہاں سے کریں گے, آپ کی رسپیکٹ کہاں سے آئے گی, آپ کی بات کو سنے گا کون. یہ جو اکثر اوقات ہم بات کرتے ہیں نا کہ جناب باہر کے ملک کے اندر آپ پولیس دیکھیں, وہ ایک پولیس اہلکار ہی کافی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہاتھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ صرف منہ سے اپنا حکم جاری کرتا ہے اور حکم جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری اس کی جو اتھارٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے. تو آپ جب اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ بے ایمانہ تشدد کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنی اتھارٹی لوز کرتے ہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے جب گفتگو کی تو انہوں نے مذہبی یعنی کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو پروسیشن ہو رہا تھا اس کے اوپر انہوں نے 2-4 چیزیں پن پوائنٹ کی جو کہ مجھے کافی ویلڈ لگیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ کس قسم کے کارکن ہیں کہ وہ چلتے چلتے جو ہے رستے میں سیف سٹی کے جو کیمراز ہیں ان کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کی جو کیبلز ہیں ان کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں, اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر قسم کے ثبوت کو وہ بیسکلی وہاں سے مٹا رہے ہیں. تو اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر ایک پروسیشن نکال رہے ہیں اور آپ کسی طرف چل رہے ہیں تو سرکاری املاک کو یا سرکاری تنصیبات کو جو ہے وہ آپ اس طرح نشانہ بناتے ہیں اور اس کا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ وہ نقصان جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے, وہ مسلم نون کا نہیں ہے, وہ ریاست پاکستان کے ایسٹس ہیں جن کو آپ اس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی حرکتیں ہیں جو 9 مئی کو ہوئی تھی, یہ بالکل وہی حرکتیں ہیں جو پی ٹی وی کے اندر انٹری کی گئی تھی. اور اسی طرح میں تو سمجھتا ہوں ایک کیمرہ کیا بلکہ ایک جو ٹریفک سگنل ہوتا ہے اگر آپ اس کا شیشہ بھی توڑتے ہیں تو میری نظر میں آپ نے ریاست کے اوپر ڈنڈا اٹھایا ہے.
یہ غلط ہے. یہ سعد رضوی صاحب کو یہ چاہیے کہ اپنے کارکنوں کو ان کاموں سے کم از کم روکے. احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا جو ہے وہ سب کا رائٹ ہے، لیکن اس طرح ریاستی مشینری کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ گاڑی ہو. پولیس اہلکار جو ہے، اب آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیں نا، پولیس اہلکار ہی لاپتہ ہو گئے. مطلب پہلے ہم سنتے تھے کہ جناب بندہ جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے اور بندے کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ہم کہتے تھے جناب اس کو جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں لے جایا گیا ہے. یہاں پولیس اہلکار ہی غائب ہو گئے. تو ریاستی رٹ جو ہے وہ اس طرح چیلنج نہیں کرنی چاہیے اور پرامن قسم کا احتجاج کریں اگر آپ نے کرنا ہے تو. دوسری جانب جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ آئی ہے جناب تیفی بٹ کے حوالے سے. اور تیفی بٹ جو ہے وہ ایک بڑا مشہور زمانہ جو ہے وہ انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والا ایک بدماش تھا، اور لاہور کے اندر جو ہے وہ بڑا پرانا اس کا نام تھا. یہ دبئی سے جو ہے وہ انٹرپول نے اسے گرفتار کیا تھا، اور انٹرپول سے گرفتار کرنے کے بعد اسے پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے حوالے کیا گیا تھا. یہ آج صبح یہ خبر آئی کہ جناب سی ٹی ڈی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے گزشتہ برس لاہور میں جو قتل ہونے والے امیر بالاج ٹیپو ہیں اس کے قتل میں ملوث ملزم خواجہ تعریف عرف تیفی بٹ، ان کا مطلب اصل نام جو تھا وہ خواجہ تعریف بٹ تھا، لیکن انہیں تیفی بٹ کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھے. ان کے بارے میں پتہ لگا کہ جناب وہ ایک مبینہ مقابلے میں جو ہے مارے گئے ہیں. سٹوری وہی ہے کہ جناب ان کے ساتھی آئے تھے ان کو چھڑانے کے لیے، اور اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس کے اندر تیفی بٹ جو ہے وہ مارے گئے. اب سی ٹی ڈی کے مطابق ان کو ملزم کو جمعے کو دبئی سے کراچی لایا گیا تھا، جس کے بعد کراچی ایئرپورٹ حکام نے انہیں سی ٹی ڈی کے تحویل میں دے دیا تھا. سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا کہ ملزم کو بذریعہ سڑک کراچی سے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا جب رحیم یار خان کے قریب سی ٹی ڈی کی گاڑی پر تیفی بٹ کے مسلح ساتھیوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ کیا پنجاب کی حدود میں ہے. مطلب جیسے ہی انہوں نے رحیم یار خان جو ہے وہ بالکل بارڈر کے پاس آتا ہے پنجاب اور سندھ کے بارڈر میں، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور کہا گیا ہے کہ اس فائرنگ کے تبادلے میں جو ہے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے جسے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، اور مسلح افراد جناب تیفی بٹ کو سی ٹی ڈی کی حراست سے چھڑا کر جو ہے وہ لے جانے کی انہوں نے کوشش کی. اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مقامی پولیس کی مدد لی گئی اور صبح 5 بجے 2 مشتبہ گاڑیوں کو روکا گیا، اور اس دوران پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا جو 20 سے 25 منٹ تک جو ہے وہ جاری رہا، اور اس دوران جو ہے وہ تیفی بٹ جو ہے وہ مارا گیا. اب اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا تیفی بٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ یہ دونوں جو ہیں یہ آپس میں کزنز ہیں، اور ان کا لاہور کے ایک اور بڑے مشہور جو ایک شخصیت ہیں ٹرکاں والا خاندان، ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ایک پرانی دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. اور گزشتہ برس فروری میں ٹرکاں والا خاندان کے امیر بلاش ٹیپو کو ایک شادی کی تقریب میں جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد پورے لاہور کے اندر جو ہے یہ اس خبر نے کافی تشویشناک صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی تھی. کیونکہ ظاہری بات ہے ان دونوں گروپس کے درمیان جو دشمنی ہے جب یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی سائڈ پہ لوگ جب قتل ہوتے ہیں تو پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ایک رولر کوسٹر سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ دونوں سائڈ سے قتل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو تیفی بٹ جو ہیں ان کے اوپر ہی سب سے پہلا الزام آیا تھا جب بالاج کا جب قتل ہوا تھا، تو سب سے پہلا الزام انہی کے اوپر آیا تھا کہ انہوں نے ہی جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں اور تجزیہ نگار ماجد نظامی، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی ٹرکاں والا کے نام سے مشہور خاندان بنیادی طور پر کشمیری ہیں اور ان میں کئی نامی گرامی پہلوان ہیں. یہ میں ابھی صرف ٹرکاں والا جو فیملی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا گڈس کا کاروبار ہے اور ایک بڑا وسیع کاروبار ہے، اور یہیں سے غالباً ان کے ناموں کے ساتھ ٹرکاں والا کا اضافہ ہوا. لاہور کے شاہ عالم یا شالمی مارکیٹ میں بھی اس خاندان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور یہیں قریب ہی بلا ٹرکاں والا کا ڈیرا بھی ہوا کرتا تھا جو نسلوں میں آگے چلتا چلتا آج بھی وہاں پہ موجود ہے. بلا ٹرکاں والا کی آشنائی اس دور کے اندرونی لاہور کے انڈر ورلڈ سے اس طرح ہوئی جب ان کے ڈیرے پر اشتہاری پناہ لینے آتے تھے اور پھر ان اشتہاریوں کو وہ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. لیکن زیادہ تر جو ہے یہ بڑی معمولی نوعیت کے کام ہوتے تھے، فلاں دکان پہ قبضہ کر لینا، فلاں جگہ پہ قبضہ کر لینا، مطلب قبضے کی جو ہے وہ چیزیں انوالو تھیں. ایز سچ کوئی بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا عام طور پہ انڈر ورلڈ جو ہے وہ اسمگلنگ میں بھی انوالو ہوتا ہے، نارکوٹکس میں بھی انوالو ہوتا ہے، وہ کرائے کے قتل بھی کرتا ہے، وہ ان چیزوں میں انیشلی انوالو نہیں تھے. یہ کاروباری جو تنازعات تھے اس کے اندر ان کی انوالومنٹ ہوا کرتی تھی. بعد میں جو ہے وہ بدماشی اور لڑائی جھگڑے جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے جس طرح اشتہاریوں کی جانب سے جو ہے وہ کاروائیاں بڑھیں. بعد میں اس کے بعد جو ہے اصل واقعہ جو آتا ہے جہاں سے ایکچولی لڑائی شروع ہوتی ہے وہ ایک زیادتی کے خاتون سے زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بلا ٹرکاں والا کے بیٹے کا نام جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے کہ جناب وہ اس کے اندر ملوث ہے. لیکن مقدمے میں سے جو ہے وہ اس کا نام نکال دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ انہی کے ایک ملازم حنیف کا نام جو ہے وہ ڈلوا دیا جاتا ہے ایف آئی آر کے اندر. بعد میں اس کو حنیف کو جو ہے وہ 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے. جب سزا پوری ہوتی ہے تو وہ اور شفیق بابا
یہ مل کر جو ہے وہ بلا ٹرکا والا کو مارنے کا یعنی کہ اپنے سابقہ مالک کو ہی مارنے کا پروگرام بناتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا نام جو ہے زبردستی ڈال دیا گیا اور نام ڈال کے جو ہے وہ ہماری زندگی خراب کی گئی، ہمارے 7 سال جو ہے وہ ضائع کر دیے گئے، اور وہ اس کے قتل کا جو ہے وہ پروگرام بناتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ بلا ٹرکا والا کو جو ہے وہ قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ بلا کے قاتلوں حنیف اور شفیق نے بلا کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ ان کے پاس جا کے وہ پناہ لیتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرا گینگ ہے، جو اپوزٹ گینگ ہے، اس کے پاس جا کے یہ پناہ لیتے ہیں۔ اب عام طور پہ بدماشی کے اندر جو ہے وہ یہ رول ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح قتل کیا ہو اور دوسرا گروپ اگر اس کو اس طرح کی پناہ دے دے تو وہ پورا گروپ جو ہے وہ ایک دشمن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے جو ہے انہیں پناہ دی۔ 1994 میں بلا ٹرکا والوں کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے یہاں پہ پناہ لی تھی، اور وہاں سے دونوں گروپ کے درمیان جو ہے وہ خاندانی دشمنی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا بھی دیا، اور بعد میں یہاں سے ٹیپو ٹرکاں والا تیفی اور گوگی بٹ کی دشمنی جو ہے وہ شروع ہوئی۔ گوگی بٹ نے ٹیپو کو قتل کرانے کی کوشش کی جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور بعد میں فیملی سمیت جو ہے وہ دبئی منتقل ہو گیا، ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی دبئی سے واپس لاہور آیا۔ ایک مرتبہ جب وہ دبئی سے لاہور واپس پہنچے تو ایئرپورٹ کے باہر ایک مسلح شخص نے ان کے اوپر فائرنگ کر دی، انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جابر نہ ہو سکے۔ ان کی موت کا سن کر ان کا خاندان بھی جو ہے وہ دبئی سے لاہور ٹرانسفر ہوتا ہے، اور ان کے سب سے بڑے بیٹے امیر بلاش ٹیپو اور ان کے 2 چھوٹے بھائی اور ایک بہن جو ہے اس فیملی میں شامل تھے جو لاہور واپس آتے ہیں۔ بلاش کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی، لیکن وہ ظاہری بات ہے اپنے والد کے قتل کے بعد جو ہے وہ ڈیرے کا پورا کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور فروری 2024 میں پچھلے سال یہ واقعہ پیش آتا ہے جب امیر بلاش ٹیپو اپنے روایتی حفاظتی حصار کے ساتھ جو ہے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک شادی کو اٹینڈ کر رہا تھا۔ بالکل جب وہ ایگزٹ کرنے لگتا ہے تو وہاں پہ انٹرنس کے اوپر ہی جو ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ الزام جو ہے وہ تیفی بٹ کے اوپر آتا ہے۔ تو اس طرح تیفی بٹ جو ہے وہ بعد میں دبئی ہوتا ہے، اور دبئی سے اس کے بعد انٹرپول اریسٹ کر کے لاتی ہے، اور اس کے بعد ایک مبینہ پولیس مقابلے کے اندر جو ہے انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ تیفی بٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، وہیں پہ گوگی بٹ کے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ آج چھاپا مارا گیا، لیکن اس گرفتار وہ نہیں ہو سکے۔ ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی پولیس نے چھاپا مارا، مگر گوگی بٹ ساتھیوں سمیت پہلے سے فرار ہو گئے، اور گوگی بٹ چند دنوں سے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ تھے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی خبر دینا چاہوں گا کہ آج سے پچھلے 1 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ گوگی بٹ نے مختلف یوٹیوبرز سے جو ہے وہ رابطہ کر کے ان کو انٹرویوز بھی دیے ہیں۔ پچھلے ہفتے حیران کن طور پہ پچھلے ہفتے مجھے ایکچولی یہ پیغام پہنچا، اور یہ پیغام مجھے گوگی بٹ نے ایک جرنلسٹ کے ذریعے مجھے پہنچایا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ میرے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے اس وقت جو ہے حامی نہیں بھری، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اس کو یہ چیک کر رہے تھے کیونکہ لیگلی جو ہے نا ہمیں سب سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی شخص مفرور تو نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی مفرور کو، کسی ایسے شخص کو جو پولیس کو وانٹڈ ہو، ہم ظاہری بات ہے اس کو آ کے اپنا یہ پلیٹ فارم نہیں دے سکتے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بلاگ کے شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری ایڈیٹوریل پالیسی ہے کہ دہشت گردوں کی بنائی گئی کسی بھی ویڈیو کو جو ہے وہ ہم پروموٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ سلسلہ ہم لوگ ابھی اپنے وکلا وغیرہ کی ٹیم سے ابھی یہ چیک کر ہی رہے تھے کہ کیا ہم ان کا انٹرویو کر سکتے ہیں یا نہیں، جب یہ واقعہ پیش آ گیا ہے، اور اب گوگی بٹ جو ہیں وہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔